کو खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर तनाज़ा ज़ोर पकड़ गया है। फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं। हुकूमत कहती है कि हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही और नए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने के बाद ही इलेक्शंस करवाएंगे, और अपोजिशन कहती है कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता, और इलेक्शन कमीशन भी इसकी मुखालफत कर रही है। 37 एतराज़ात वो जमा करा चुके हैं। आज सेनेट की कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास हुआ, उसमें यह बिल पेश किया गया जिसको सेनेट की कमेटी की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। इस पर आज़म सवाती साहब ने कहा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को तो आग लगा देनी चाहिए। अब बहुत सारे रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हुकूमती लोगों की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। बाबर अमान साहब ने यह ऐलान किया है कि अब 13 तारीख को मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और उस मुश्तरका इजलास से यह बिल पास करवाया जाएगा। यानी हुकूमत हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही इलेक्शन करवाना चाहती है। और फवाद चौधरी साहब ने तो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का माउथ पीस करार दे दिया, और यहाँ तक के पैसे लेने का इल्ज़ाम भी लगाया गया इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन की जानिब से। आज ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें इलेक्शन कमीशन कहाँ गलत है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को पार्लिमान की सिफारिशात को मानना उनकी जिम्मेदारी है, और ये कानून साजी करना इलेक्शन कमीशन की नहीं, पार्लिमान की जिम्मेदारी है। तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको रेजिस्ट कर सकता है आईनी और कानूनी तौर पर, या नहीं कर सकता? और इससे जुड़े और बहुत सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और माहिर कानून भी हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और आमिर जाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मैं सबसे पहले आपको फवाद चौधरी साहब का बयान सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन का माउथ पीस बन गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। इलेक्शन कमीशन की ये मंतक कि पार्लियामेंट उन्हें ये गाइड नहीं कर सकती कि उन्होंने इलेक्शन कैसे कराना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। फवाद चौधरी साहब का बयान आपने सुना। इसके अलावा आज़म सवाती साहब ने मीटिंग में ये कहा था कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को तो आग लगा देनी चाहिए। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, क्या आप समझते हैं कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग ही लगा देनी चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह आपकी हुकूमत की इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह बाकी आईनी अदारे हैं बने हुए हमारे आइन के तहत, उसी तरह का अदारा है। तो उसको अगर कोई कह रहा है कि आग लगा दे, तो मेरा ख्याल है वो उनकी कोई एक स्टेटमेंट है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वो उनका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होगा, मुझे यकीन है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का रोल है, वो भी बड़ा वाज़ेह है कानून और आइन के तहत कि वो उन्होंने करना क्या है और उन्हें क्या नहीं करना। मसलन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आइन में वाज़ेह तौर पे एक जिम्मेदारी ठहराई गई है, उनके ऊपर सौंपी गई है, वो ये है कि उन्होंने इलेक्शन कराने हैं, फ्री एंड फेयर कराने हैं, आज़ाद कराने हैं, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि वो आज़ाद हों। उन्होंने फैसले भी करने हैं, अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई मामलात आते हैं इलेक्शन के मामले में, उन्होंने उसके ऊपर फैसले भी करने हैं। लेकिन उनके ऊपर पाबंदी ये है कि उन्होंने जो भी कानून बने, जो भी पार्लियामेंट कानून बनाए, उसके तहत इलेक्शन कराने हैं। तो ये दोनों, एक तरफ जिम्मेदारी भी है कि आपने आज़ाद इलेक्शन कराना है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कानून के मुताबिक एक्ट करें। अब ये जो मसला हुआ इलेक्शन कमीशन, जो आपने पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र किया, मैं भी चूंकि उसका मेंबर हूं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल्कुल उनको इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था, और बुलाने के बाद उनको सुना गया था। और मेरा ख्याल है ये जब आप कानून साजी करने लगे तो आपने हर एक को सुनना होता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो आके अपनी कोई चीज़ बताते हैं या कोई बयान देते हैं कि हमारे मुताबिक ये होना चाहिए, लेकिन उसके बाद उनको उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक बार अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया कमेटी के सामने, तो फिर उनका ताल्लुक कानून साजी से नहीं है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। क्या वो एतराज़ात उठा सकता है सर? इलेक्शन कमीशन क्या किसी बिल पर एतराज़ात उठा सकता है? जी देखिए, चूंकि उनको बुलाया गया था कमेटी में, चूंकि उनको बुलाया गया था, इसलिए उनका एक तरह से जिम्मेदारी बनती थी कि अपनी वो ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड कराएं। उन्होंने वो करा दी।
لیکن اس کے بعد ان کا مزید کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ اس کے اوپر کامنٹس کریں. وہ تجاویز ہونی چاہیے یا اعتراضات ہونے چاہیے سر؟ جو ان کے کامنٹس ہیں بل ہیں آپ کے، تو وہ صرف کامنٹس کی حد تک ہونے چاہیے تھے کہ جی یہ ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، باقی پارلیمنٹ کی مرضی کہ وہ کیا کرے. تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا. میرا خیال ہے شاید تنازع اس لیے زیادہ بڑھ گیا کہ وہ بجائے خالی کامنٹس کرنے کے شاید وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مزید باتیں کر دی کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. رائٹ سر، بالکل صحیح ہے. سینیٹر قیوم صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ قانون سازی تو پارلیمنٹ کا حق ہے اور الیکشن کمیشن کو اپنی آبزرویشن دے سکتا ہے، تجاویز دے سکتا ہے، لیکن جو قانون سازی ہو گئی اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو انتخابات کرانے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک مشین سے ہوں یا نہ ہوں؟ یہ دیکھیں، یہ بڑی واضح باتیں ہیں کہ قانون تو پارلیمنٹ بناتی ہے اور اس قانون کے تحت ملک کے سارے انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں کام. لیکن دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی ایک ایکسٹراڈنری ایک ادارہ ہے کانسٹیٹیوشنل، جس کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور پھر آپ اس بیک ڈراپ پہ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے 2018 کے الیکشن میں، اس سے پہلے ہر جگہ کے اوپر ہر دفعہ یہ شور مچتا رہا ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب حکومت کے اوپر بھی یہ ہے کہ ان کا جو سسٹم تھا وہ ڈاؤن ہو گیا اور اس کے اندر اتنی سیٹیں گئیں اور یہ ہوا، تو آبویسلی جو اپوزیشن ہے ان کو بھی اپنے اعتراضات ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی حکومت اگر اپنی میجارٹی کے زور پہ کوئی چیز بلڈوز کرے گی تو وہ ان دی لانگ رن ورکیبل نہیں ہو سکے گا. بیکاز یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر مثلا آپ کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ 100% لوگ ایگری ہوں، بٹ اٹ از ڈیزائریبل کہ سب کو اکٹھا کیا جائے. اور آپ نے دیکھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا. اسی طرح ابھی نیشنل الیکشن پلان کی بات آئی تھی، تو اٹ از ناٹ اسینشیل کہ ہم جو پارلیمنٹ سے باہر پارٹیوں کو بلائیں، لیکن نواز شریف صاحب نے ایون عمران خان صاحب کو اور ساری پارٹیوں کو بلا کے تو ایک بنایا جہاں پہ ابھی یہ الیکٹرل ریفارمز ہوں یا الیکشن کمیشن کی فنکشننگ کے متعلق چیزیں ہوں، یہ بڑی اہم ہے. تو آئی ایم سوری ٹو سے دس، علی ظفر صاحب جیسے بیرسٹرز وہاں موجود ہیں، تو پھر ہم ان چیزوں کو بلڈوز کر رہے ہیں. وہ اس لیے بلڈوز کریں نا، شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہمیں تو کلوز بائی کلوز بات ہی نہیں کرنے دی گئی اور اس کو رد کر دیا گیا. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں شبلی فراز کو آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ کہا کیا ہے، ذرا سن لیجئے. ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا بیکاز یہ جس طریقے سے الیکشن کراتے ہیں، یہ جو الیکشن کرتے ہیں اس سے تو ان کو پھر نقصان ہی ہوگا. ان کا ہونا نہ ہونے کی اس کی بات ایشو ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم تو پروسیڈ کر رہے تھے، ہم کلوز بائی کلوز اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کا موقع ہمیں نہیں دیا گیا. اور یہ سب ہونا تو یہ چاہتے ہیں نا، کلوز بائی کلوز اس پر ڈسکشن ہوتی وہ، اور جو ہے وہ کمیٹی میں جو اجلاس ہے اس میں پروسیڈنگ اس طرح سے ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا، اس پر ڈسکشن ہی نہیں ہونے دی گئی. تو کیا رویہ آپ کیا، یعنی آپ اس یہ جو جھگڑا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اوریا صاحب؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پر اپنے گزشتہ 6-7 الیکشنوں کے درمیان کام کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن ایک انتہائی انکمپیٹنٹ ادارہ ہے. اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکے. اور یہ گزشتہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر بنیادی ذمہ داری انہی کی تھی. انگلیاں لوگ جس طرف مرضی اٹھائیں، یا تو الیکشن کمیشن کو ریٹائر ہو کے گھر پہنچنا چاہیے تھا یا پھر اس طرف انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے تھی. کیا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ 342 جو ہاؤس ہے اس میں کہے کہ نہیں میں 340 کے سیٹیں کرتا تھا، 2 سیٹیں بھی کم کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ کیا اس کو الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ میں جناب کانسٹیچوئنسی جو ہیں ان کے اندر جو لوگ ہیں ان میں اتنے % ووٹ نہیں آئیں گے تو میں کسی کے بندے کو الیکٹڈ نہیں مانوں گا؟ نہیں اختیار. پارلیمنٹ جو چیز ڈیزائن کرتی ہے آپ نے اس کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں. آپ کا بیسک اختیار فری اینڈ فیئر کے اوپر ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایک جنرل فورس ہے. گزشتہ 6 الیکشنز میں
آپ کے سیشن ججز کو جن پہ آپ اختیار رکھ لیتے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ کون سا پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ کس کے ساتھ افیلیشن رکھتا ہے, کون نہیں رکھتا ہے. ہم رات کو 11 بجے 12 بجے بحثیت ڈپٹی کمشنر پولنگ سکیم بتاتے تھے, آنکھیں بند کر کے وہ سائن کر دیا کرتے تھے, اور صبح کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ نون لیگ کے پولنگ اسٹیشن میں نون لیگ کا بندہ لگا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے پولنگ اسٹیشن میں یا پی ایل پارٹی کے پولنگ اسٹیشن میں اسی کا بندہ لگا ہوا ہے. ان کے سٹاف کو اتنا تک نہیں پتا ہوتا کہ کون سے جگہ پولنگ اسٹیشن کے لیے خطرناک ہے, کہاں. وہ ساری کی ساری انتظامیہ سے مدد لیتے ہیں. وہ انتظامیہ کے اتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو یہاں تک نہیں پتا ہوتا کہ کون سا اسکول کس جگہ پہ خالی ہو سکتا ہے, کون سا نہیں ہو سکتا ہے. ان کو اس طرح کا نہیں پتا ہوتا کہ کون سی لاجسٹک سپورٹ ہوتی ہے جو لے کے انہوں نے چلنی ہوتی ہے. ٹوٹلی انکمپیٹنٹ ادارہ پورے پاکستان میں جس نے 6 سال میں ایک الیکشن کروانے ہیں, اپنے مرضی سے اپنے لیے کھڑے ہو کے 4 گاڑیاں نہیں پکڑ سکتے. وہ وہی پولیس کے کانسٹیبل اور پولیس کے جناب ایس ایچ او پکڑ کے ان کو دیتے ہیں کہ یہ جو اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں کہ مشین جو ہوگی وہ ہمیں انکمپیٹنٹ بنائے گی. مشین کیا مشین جو ہے وہ سچ بولتی ہے یا جھوٹ بولتی ہے؟ کیا مشین جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ میں دھاندلی کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں؟ مشین کے پیچھے چلانے والا دھاندلی کرتا ہے. گاربیج ان گاربیج آؤٹ, یہ مشین کس کے پاس ہوگی؟ یہ مشین الیکشن کمیشن کے پاس ہوگی. اس کا مطلب ہے اگر آپ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مشین ہمارے پاس ہوتے ہوئے بددیانتی کرے گی تو سب سے پہلے اپنی طرف انگلی اٹھائیے کہ آپ بددیانتی کریں گے. اور آپ نے گزشتہ 6-7 سالوں کے اندر یہ ثابت کیا کہ آپ کی انکمپیٹنس کی وجہ سے پاکستان میں دھاندلی ہوتی رہی, آپ کی انکمپیٹنس کی وجہ سے لوگ فون کرتے رہے, آپ کی انکمپیٹنس کی وجہ سے لوگ آپ سے ڈیلیمیٹیشن کراتے رہے. کس نے اس ملک کے اندر غلط ڈیلیمیٹیشن کی ہیں؟ کس نے ہلکے کاٹ کے دوسرے کے ہلکے بنائے ہیں؟ آپ نے بنائے ہیں. آپ اپنی چارج شیٹ تو دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کا ہے کیا. اور یہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ نااہل ادارہ ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ہے, اپوزیشن کا ماؤتھ پیس ہے. تو عامر زاہ صاحب یہ نااہل ہے یا پارٹی ہے؟ دیکھیے, نااہلیت پہ تو بڑی اچھی طرح سے جو ہے اوریہ مقبول جان صاحب نے بڑا ایک کہتے ہیں نا مؤثر انداز میں گفتگو کر لی ہے. میں 2 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو دیکھیں ہمارے یہاں جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہمارے سیاستدان ہوں, ہمارے بیوروکریٹس ہوں یا الیکشن کمیشن کے جیسے اداروں کے جو وہ ہوتے ہیں چلانے والے, وہ اعتدال سے بات نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان کے آگے میدان ہے, ہم نے جس طرح کا مرضی پرووکیٹو بیان دے دیں. یہی آپ کو چیز نظر آئے کہ حکومت کے چاہے وہ وزراء ہوں چاہے وہ حزب اختلاف کے ہوں تو بات سلجھانے کے لیے نہیں کرتے, عقل کی بات نہیں کرتے کہ جی ہمیں ایک سب کو پتہ ہے کہ جی ہمارا جو انتخابات کا نظام ہے اس میں جھول ہے, اس کو درست ہونا چاہیے, اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اس بات پہ اگر تمام لوگ متفق ہیں تو پھر یہ اس بات پہ متفق کیوں نہیں ہوتے کہ جناب ہمیں اس کو ریفارم کرنے کے لیے کن اقدامات کو ہمیں اٹھانے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ جو اعتراض ہے کہ ٹیکنالوجی سے ڈرنے کا, وہ کہتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا اور کہتے ہیں طرز کون پہ اڑنا, یہ شیوا نہیں ہوتا. جن قوموں کو آگے جانا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یہ آئین نو سے ڈر رہے ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی دنیا کی ہر چیز میں آج استعمال ہو رہی ہے. آپ اسپتالوں میں جائیں, ہوائی جہاز آپ کو اڑانا ہو, آپ کو اپنے دفاعی نظام کو چلانا ہو, کوئی بھی چیز کرنی ہو تو ہمارا یقین جو ہے, ہمارا جو اس سے تعلق ہے ٹیکنالوجی سے, وہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کرتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے ٹیکنالوجی کے استعمال سے خوفزدہ ہیں, حزب اختلاف بھی اور الیکشن کمیشن بھی. تو میرے خیال میں پھر یہاں پر جو بات ہے وہ اس کی آ جاتی اہلیت کی, جو بات ہو چکی اوریہ صاحب کی. بات یہ کہ یہ جو سوال تھا کہ کیا یہ پارٹیزن ہے, کیا یہ اس کا ماؤتھ پیس بن گئے, تو میرے خیال میں جو اگر آپ مسلسل رویہ دیکھیں جس طرح سے متنازع بنائے الیکشن کمیشن نے اور اس کے چلانے والوں نے اپنے آپ کو, تو میرے خیال میں وہ اس آئینی ادارے کو زیب نہیں دیتا یہ بات کہ جب ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہمدردیاں ہوں, بطور صحافی ہماری بھی کوئی پسند ناپسند ہو سکتی ہے, لیکن جب ہم کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم اپنے منصب کے حساب سے بیہیو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جتنا بڑا منصب ہے, آئینی منصب ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کا, اور وہ اس طرح سے ان میں مجھے وہ نظر نہیں آ رہا, کیا کہتے ہیں نا کہ آپ کہیں کہ فیئرنیس جو ہوتی ہے, آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آ رہی, اعتدال نظر نہیں آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت شکوہ کرے گی, شکایت کرے گی کہ جناب آپ جو ہے زیادہ آپ جو نرمی کا جو مظاہرہ کریں وہ حزب اختلاف کے پوائنٹ آف ویو کی طرف سے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور یہ بات بالکل ہے کہ جی 21ویں صدی میں آپ کہیں کہ ہم اسی جو کہتے ہیں پرانے نظام کے تحت ہم ووٹ ڈالیں گے, تو یہ بات بنتی نہیں ہے. جی
بالکل صحیح ہے سر، لیکن اب بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں گے اور وہاں سے بل منظور کروا لیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سے بل منظور کروا لیا گیا اور اپوزیشن کا اس پر کنسنسس نہ ہوا، اتفاق رائے نہ ہو سکا، تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، یہ سوال رکھتے ہیں سینیٹر ظفر صاحب کے سامنے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سینٹ کی کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے تو الیکشن ریفارمز کا بل مسترد کر دیا، لیکن بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ مشترکہ اجلاس بلائیں گے اور بل پاس کرا لیں گے. کیا کہا ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے، ذرا سن لیجئے. ہم آپ کے بل کو اور دونوں بلز کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ لے کے جا رہے ہیں. 13 تاریخ کو سوموار کے دن صبح 11 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا رہے ہیں، اور اس کے ایک دن کے بعد بدھ والے دن ہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے. اس بل کو جس کو آج انہوں نے ہماری اکثریت کے باوجود بلڈوز کیا، اس کو ہم انشاءاللہ ریفر کریں گے. سینیٹر صاحب، آپ کے خیال میں اگر یہ بل آپ اس طرح سے منظور کروا بھی لیں اور اس پر اپوزیشن کا کنسنسس ڈیولپ نہ ہو سکے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی حفاظت شاید وہ نہیں رہے گی جو آپ چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس کو دو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو نیگیٹو طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن میں بھی جھگڑا ہے، اپوزیشن میں بھی جھگڑا ہے، اور اس بل کے اوپر گورنمنٹ کا بھی جھگڑا آپس میں ہے، اور یہ تینوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ادارے ہیں یا جو ہے گروپس، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ایک نیگیٹو طریقہ ہے. جی. دوسرا طریقہ کار یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اس کو آپ پارلیمانی جمہوریت کی نظر سے دیکھیں. پارلیمانی جمہوریت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ قانون بنانے سے پہلے آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں، ڈیبیٹ کرنے کے بعد ہر پوائنٹ آف ویو لیں، اپوزیشن کا بھی، ایکسپرٹس کا بھی، حکومت کا بھی، اور اس کے بعد اگر وہ دونوں ہاؤسز جو ہیں الگ الگ فیصلہ نہیں کر سکتے اس بل کے اوپر، اس قانون کے اوپر، تو آئین کہتا ہے کہ آپ پھر اس کو پارلیمنٹ، جوائنٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں. اور اس کے بعد پارلیمنٹری جمہوریت ہر دنیا کی یہ کہتی ہے کہ جو بھی میجورٹی کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ پھر مانا جائے گا، وہی قانون ہوگا اور وہی ہر ایک کے اوپر لاگو ہوگا. یہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہے نہیں. تو اس لیے میں اس کو پارلیمنٹری جمہوریت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پہ آپ میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی پارلیمنٹ جس کو ہم الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کرے، انہوں نے یہ سب سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، وہ پڑھیں گے بھی، اس پہ مزید ڈیبیٹ بھی ہوگی، اور پھر ایک اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اب اگر کسی کو منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہی قانون ہوگا. تو میں تو اس کو کہتا ہوں یہ جمہوریت کا حسن سامنے مجھے نظر آ رہا ہے اس بار اس قانون میں. سر، اور اگر الیکشن کمیشن نے علی ظفر صاحب ہاتھ ہی کھڑے کر دیے کہ جی ہمارے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے، ہم کرا ہی نہیں سکتے، جیسا کہ خود شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ 27 نے کہا، جو 37 میں سے جو 27 نے کہا تھا وہ تو ان کی اپنی کیپیسٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اگر نے کہا کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور ہم نہیں کرا سکتے ان مشینوں پر، ہم نہ ٹرین کر سکتے ہیں، نہ ویئر ہاؤسز لے سکتے ہیں، نہ ان مشینوں کو ایک خاص جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، ایک چیز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے اس قانون کے ذریعے؟ اس قانون کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ جو ای وی ایم مشینیں ہیں ان کو پریکیور کریں، ان کو خریدیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. اب سپوزنگ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جو خدشات آ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، اور سال بعد ہم دیکھتے ہیں، حکومت دیکھتی ہے کہ واقعی یہ پاسبل نہیں ہو رہا، تو پھر حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ جا کے امینڈمنٹ کرے قانون میں، ان کو مزید ٹائم دے. یہ تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے حکومت سے کہ وہ حکومت ایک کوشش کرے ہی نہ، ابھی 2 سال ہیں الیکشن میں، کہ وہ کوشش کرے ہی نہ اس ایکسپیکٹیشن سے کہ جناب یہ کام پورا نہیں ہوگا. ابھی تو ہم ایک انیبلنگ پروویژن دے رہے ہیں قانون کے ذریعے، الیکشن کمیشن کو ایک طرح سے ایک رستہ دکھا رہے ہیں، اور یہی میں نے پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا کہ ابھی تو الیکشن کمیشن کو ایک ہم اپرچونٹی دے رہے ہیں، ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ یہ مشینوں کو استعمال کریں،
اور اگر الٹیمیٹلی سال 1.5 سال بعد دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو قانون ان کو مزید ٹائم دے دیں گے. جو موجودہ قانون ہے وہ تو ہے ہی نا, اس میں تو اس کو تو کوئی تبدیل نہیں کر رہا. اگر یہ نہیں استعمال ہوں گی مشینیں الیکشن میں کسی وجہ سے بھی, خدا نخواستہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ابھی ہم بیٹھ کے 2 سال کی پریڈکشن تو نہیں کر سکتے, تو پھر جو نارمل قانون ہے وہ تو ہے ہی. تو قانون کے مطابق اوریہ صاحب آپ اگر اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, قانون کے مطابق پھر الیکشن کمیشن پابند نہیں ہو جائے گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہی کروائے, کیا پھر اس میں کوئی امینڈمنٹ لانی پڑے گی؟ اور چلیں پہلے اس کا جواب دیں, پھر میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی دیکھیں 2 سال تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے, 2 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. پاکستان میں 17 کروڑ ہیں ٹیلی فون کنیکشن, 17 کروڑ. آپ نے فیصلہ کیا کہ ہر ایک کا بایو میٹرکس کر کے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک, آپ کو ایک دن بھی ٹریننگ کرنی پڑی کسی کی, کیونکہ پیچھے بددیانتی موجود نہیں تھی دماغ میں. بچے لے کے مشینیں گھومتے تھے, دکان کے اوپر پڑی ہوتی تھی, آپ اپنا انگوٹھا لگاتے تھے اور اپنا ٹیلی فون دیتا اس کو ریکارڈ کر کے لے آتے تھے کہ میرا ٹیلی فون اب وہاں پر میرے نام پہ ہو گیا. 11 کروڑ ووٹر ہیں پاکستان کے, اس میں سے 5 کروڑ ووٹ دیتے ہیں, 50% سے زیادہ ووٹنگ نہیں ہوئی. 16 کروڑ آپ نے کر لیے 2 مہینے کے اندر اندر, اسی ملک کے اسی کیپیسٹی کے ساتھ, کسی آرگنائزیشن کی مدد کے بغیر, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں بے ایمانی ہوگی تو آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے کہ تم نے کسی دوسرے کے نام پہ کیوں کیا ہوا ہے. ٹھیک, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اچھا آپ کی ATM مشینیں چلتی ہیں بایو میٹرکس کے اوپر, آپ کے کم از کم ہر بڑے دفتر کے اندر بایو میٹرکس کی بنیاد پہ ان اینڈ آؤٹ روڈ کے حاضریاں لگتی ہیں. کون سی ٹریننگ آپ نے کی؟ یہ بہانے ہیں بنیادی طور پر, کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے. 2 سال تو بہت بڑی چیز ہے مشین چلانے کے لیے. پاکستان کے اندر اس وقت اس طرح کا ٹیکنیکل آپ کی نیت خراب نہیں ہونی چاہیے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے لیے آپ 4G چھوڑ 18G کمپیوٹر اٹھا کے لے آئیں, اور الیکشن کمیشن کی نیت میں فطور ہے, اور یا الیکشن کمیشن کے ساتھ واقعی الیکشن کروانا کا نیت کا تو پھر تو بددیانتی نہیں روکی جاتی. ورنہ مشین جو ایسی چیز ہے کہ جس کو چلانے والا بددیانت ہوتا ہے, مشین بددیانت نہیں ہو سکتی. سینیٹر قیوم صاحب, جو سب سے بڑا اعتراض ہے اپوزیشن کا اور الیکشن کمیشن کا بھی, وہ یہ کہ, اور لکھا ہوا ہے کہ ہر مشین آنیسٹ نہیں ہو سکتی, اور لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے یا اس کے اندر پہلے سے کوئی رزلٹ فیڈ کیا جا سکتا ہے. جب اس پہ بٹن پش کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے وہی رزلٹ کیلکولیٹ کر کے ہمیں دیا ہے جو ایکچولی ووٹ ڈالے گئے ہیں, یا اس نے پہلے سے فیڈ شدہ جو رزلٹ ہے وہ نہیں دیا ہے. لیکن اس پر سینیٹر صاحب, قیوم صاحب, سوال یہ بنتا ہے کہ یہ مشینیں تو الیکشن کمیشن کی کسٹڈی میں ہوں گی, وہاں پر آ کر کیسے حکومت اس میں کوئی چیز فیڈ کر سکتی ہے, اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہیک کی جا سکتی ہے, اور کیسے الیکشن کمیشن حکومت کو اجازت دے گی کہ وہ آئے اور اس کے اندر کوئی ڈیٹا فیڈ کر دے تاکہ بٹن دبائے تو وہی رزلٹ سامنے آ جائے. دیکھیں یہ امپارٹنٹ ایشوز ہیں, اور آئی ایم شور کہ یہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر کے پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ نہیں ہو رہا نا سر, حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈسکشن میں آتی ہی نہیں ہے, اپوزیشن ڈسکشن نہیں کر رہی. میری بات سن لینا, آپ ہر بات حکومت کی نہ مانے نا, آپ کے سامنے ہے حکومت کا رویہ. آج جو ہردہ سرائی الیکشن کمیشن کے خلاف ہوئی ہے, جو ایک آئینی ادارہ ہے, انہوں نے کہا اس کو آگ لگا دو, ان کے تو انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں. آپ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی حکومت ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہے کبھی الیکشن کمیشن کی؟ تو میرا مطلب ہے کہ یہ بھی ون سائیڈڈ چل رہا ہے نا. کوئی بھی ہوش انسان یہ نہیں کہے گا کہ اگر کوئی امپروومنٹ ہو سکتی ہے تو اس کو کرو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بالکل ایبسولوٹلی امپارشل ایک آبزرور کے طور پہ کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن ہی نااہل ہے اور وہ اس کام کے قابل ہی نہیں ہے, جو کہ ساری دنیا ابھی یہ کہہ رہی ہے مختلف جگہوں پہ, تو پہلی حکومت کی پرائرٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے یہ کنونس کرے کہ یہ موجودہ اسٹرکچر ہی خراب ہے, اس میں ہماری سلیکشن ٹھیک نہیں ہوتی, ہمیں اس طرح کرنا ہے اور اس میں یہ آئینی امینڈمنٹ لے کے ہم اس کو پوٹنٹ بنائیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پہلے ہم صرف ججز بناتے رہے, کیا صرف ججز کو رکھا جائے, کیا ان کو جو فنڈ دیتے ہیں وہ انف ہیں, کیا یہ جو سسٹم ہم نے چلایا ہوا ہے کہ ہم ٹیچرز ان کے ڈسپوزل پہ کر دیتے ہیں, پھر بیوروکریسی ہوتی ہے, کیا ان کے اوپر ٹوٹل اتھارٹی ہوتی ہے, کیا ماضی کے اندر جو ہم ججز لگاتے رہے ہیں ان کو گراس روٹ لیول کی
मसाइल का कोई इल्म होता है या नहीं सही। होता, और उस सूरत के अंदर हमने अपने इलेक्शन कमीशन को बेहतर बनाना प्रायोरिटी है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रायोरिटी है? आप इसको मशीन को आगे रख के उनको भी, लेकिन ये भी एक डिबेट है ना सर, ये हुकूमत तो नहीं कहती कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से इलेक्शन कराने की अहलियत नहीं है। ये हुकूमत तो क्या हाँ या अपोजिशन का ये डिबेट ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि जी धांधली नहीं रोक सकेगी, धांधली होगी इस मशीन के जरिए से। देखिए बात ये है कि अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ ठीक होंगी कुछ नहीं ठीक होंगी, उनको बैठ के तय किया जाए ना, मीडिया के ऊपर तो आप नहीं कर सकते। सर बैठने का फोरम तो इस्तेमाल हो रहा है, कमेटी बैठने का ही तो फोरम है, लेकिन वो सूदमंदी साबित नहीं हो रहा। मेरी बात सुनो, मैं कमेटियों में बैठता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर भी बैठ के देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन एक पार्टी या दूसरी पार्टी तो नहीं कराती, ना ये नून ने कराना है, ना तहरीक इंसाफ ने कराना है, ना पीपीपी, ये तो इंटरम गवर्नमेंट कराती है। तो इसका मतलब है कि अगर सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाए। अगर दुनिया के 200 ममालिक में से 20 ममालिक में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं तो 180 में नहीं भी हैं जी। आज आपका जो मेन इशू है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, आपकी जुडिशियल सिस्टम है, आपका ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात है, आपकी और सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स है, पुलिस की रिफॉर्म्स है। आपने एक चीज को आगे लगा के सेनेटर कयूम साहब, इस तरह तो ये तो वही बहस है कि जी पहले आप ये ऑरेंज ट्रेन ना लेकर आए, पहले आप हेल्थ को ठीक करें, पहले आप हेल्थ को ठीक ना करें, पहले आप एजुकेशन को ठीक करें, पहले आप रोड्स ना बनाएं, पहले आप तालीम को ठीक करें। ये तो वही बहस है ना कि आप कहते हैं कि नहीं पहले और जुडिशरी को और पुलिस को ठीक करें, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बाद में लेकर आए। तो इस डिबेट का मैंने जो मेरे भाई मैंने जो फंडामेंटल बात की है, मैंने कहा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड अगर आप मुतमईन नहीं है, जैसे अभी औरिया मकबूल जान साहब कह रहे थे कि ये बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में इट इज ए कॉज फॉर अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस सिस्टम को कैसे बेहतर करें कि कॉम्पिटेंट लोग उधर हों। मैंने इसके ऊपर एक आईनी अमेंडमेंट मूव की थी टू अमेंड जो इलेक्शन का वो आर्टिकल 213 और 215, जिसमें जब मेंबर चला जाता है तो मेंबर को इलेक्ट करने का टाइम कोई नहीं है, आगे चलते चलते प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं मिला, एक वक्त में इलेक्शन कमिश्नर चला गया और ये टोटली बैठ के आधारा कोई यानी नॉन फंक्शनल हो गया। तो हमने कहा कि आपके पास कुछ सूरत होनी चाहिए, तो इस तरह की पोटेंट और जो है ना आप रिकमेंडेशन लेके आए, कानून बनाए। राइट सर, मैं एक मसला ये है जो एक मुसलसल तासुर मिल रहा है ना सर आमिर ज़ा साहब, एक मुसलसल तासुर हुकूमत ये दे रही है कि ऑपोजिशन तो इस पर बात ही नहीं करना चाहती, इस पर बैठना ही नहीं चाहती। यहाँ तक कि आज भी कहा गया कि कमेटी में जब आया तो हम इस पर बात करना चाहते थे, एक एक क्लॉज पर बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें सुने बगैर इसको बुलडोज कर दिया। क्या ये तासुर देना ठीक है कि ऑपोजिशन इस मशीन पर, और ये भी कहा गया कि वो तो उसको देखना ही नहीं चाहते, पार्लियामेंट के बाहर रखवाया गया, वो उसको देखना ही नहीं चाहते, इस पर बात ही नहीं करना चाहते और इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं? असल जो बड़ा मंजरनामा है ना, ये जो लड़ाई हो रही है मशीन पे, ये जो असल इस मुल्क का तदाद है, ये उसकी निशान, वो कहते हैं उसका सिम्टम है, उसकी मतलब कोर इशू नहीं है ये। जाहिर है कि अगर ऑपोजिशन सही तरह से बिहेव नहीं करी या बकौल उनके कि हुकूमत नहीं बिहेव करी, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि सिस्टम, इतनी पोलराइजेशन है हमारे सिस्टम के अंदर कि कोई ये जमहूरी निज़ाम में रहकर आप अपने जो हकीकी मसाइल उनको हल ही नहीं कर पाते। तो फ्लॉ जो है हमारी इस पार्लिमानी जमहूरियत का है कि जिसको एक ब्रॉड स्वीपिंग किस्म के जो है इस्लाहात की जिसमें जरूरत है। हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं इंतखाबी इस्लाहात की तो ले देकर हमारा फोकस होता है जी मशीन के ऊपर। मशीन यकीनन होनी चाहिए जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन हम इस बात पे बिल्कुल बात नहीं करते जी कैंडिडेट के लिए क्या शराइत होनी चाहिए, हमारी पार्टीज में जमहूरियत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हमारे क्या कोई भी जो है मतलब है गिरोह अपने आप को कहे जी हमने सियासी जमात बना ली तो उसको हम कहें कि सियासी जमात है, कोई इस पर कदगन होनी चाहिए कि आप लसानियत को फरोग नहीं देंगे, फ़िरकावारियत को फरोग नहीं देंगे, या कम अज़ कम आपकी जो जड़ें हैं वो मुल्क के चारों सूबों में होंगी। तो हमारे यहाँ जो इशूज़ हैं वो ज़्यादा बहुत पेचीदा हैं और ये मैं समझता हूँ कि जैसे आप इलेक्शन इसके ऊपर लड़ रहे हैं भी हम इसके खिलाफ और हम लोग भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहे बतौर सहाफ़ी और तज़कियाकार कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये कोर इशू नहीं है हमारा, ये इजहार हो रहा है कि जो हमारे टेढ़ापन आया हुआ है हमारे सिस्टम में, और ये टेढ़ापन आप देखें कि ये पार्लिमानी निज़ाम माशाल्लाह मुख्तलिफ ब्रेक के साथ 1970-72 से हमारे यहाँ चल रहा है, जब से भुट्टो साहब ने ये आइन इसको पास किया था। और तो उसमें लेकिन आप देखें कि हर बार हम बैक टू द स्क्वायर वन चले जाते हैं, हम उस ईवल पे बात नहीं करते कि क्या ये सिस्टम डिलीवर कर सकता है,
یہ ہمارے جیسے ملکوں میں کہ جہاں پر کہتے ہیں نیم خواندگی ہے یا لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا ہے, ٹرائبل سوسائٹی ہے, فیوڈل سوسائٹی, وہاں پر آپ ویسٹ منسٹر ٹائپ کا ایک پارلیمانی نظام چلا سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے میرے خیال میں, اور ہم لوگ جو ہیں الجھ جاتے ہیں ان چھوٹی باتوں میں کہ جو رہیں گی, اگر یہ نہیں ہوگی تو ہم کسی اور بات پہ لڑ رہے ہوں گے, کوئی اور ہمارے سامنے ایشو آ رہا ہوگا جس پہ اتنی زور و شور اور تلخی کے ساتھ بحث ہوگی. ایسا صاحب جی ٹھیک, بالکل صحیح ہے سر. ایک اور چیز آج خبر چھپی ہوئی ہے, طارق عزیز صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں, ان کی یہ سٹوری چھپی, کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی باقی پارٹیز کو منا رہے ہیں, اور نون لیگ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت یہ بل پاس کرا لیتی ہے اور فیصلہ ہوتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی کے ذریعے سے الیکشن ہونے ہیں تو پھر ساری سیاسی جماعتیں بوائیکاٹ کریں اور الیکشن میں نہ جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے, اگر کوئی سیاسی جماعتیں, اپوزیشن کی جماعتیں ایسا فیصلہ کر لیتی ہیں تو کیا ہوگا, کیا منظرنامہ ہوگا؟ ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر علی ظفر صاحب, اگر حکومت یہ بل زبردستی منظور کرا لیتی ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں اس ایک خبر کے مطابق اگر واقعی وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ وہ الیکشن کا بوائیکاٹ کریں گی, اس مشین کے ذریعے وہ الیکشن میں نہیں جائیں گی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, جو بوائیکاٹ کرنا چاہتا ہے کرے, ہم تو الیکشن کرائیں گے اور ایسے ہی کرائیں گے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے لفظ استعمال کیا کہ زبردستی پاس کرا دیں گے, میرا خیال ہے اس کو میں اس طرح کہوں گا میں اس طرح کہوں گا کہ پارلیمنٹری نظام کے ذریعے آئین کے تحت جوائنٹ ہاؤس اگر پاس کر دیتا ہے, ڈیولپ کیے بغیر کرا دیں گے. میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہوں, اگر کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر کر لیں گے. صحیح, تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل ہسٹری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وجہ سے کوئی پولیٹیکل پارٹی بائیکاٹ نہیں کرے گی, نہ کر سکتی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی بنتی ہی جمہوریت میں الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے ہے. وہ ای وی ایم کے بیسس پہ اتنی چھوٹی سی بات پہ وہ بائیکاٹ نہیں ہوگا. یہ صرف ایک تھریٹ ہے اگر کسی نے کہا ہے. ای وی ایم کے بارے میں آپ کو بتا دوں ہے کیا جی, جو کیونکہ میں نے تو ساری ایکسپرٹس کی رپورٹس بھی دیکھی ہیں تو میں اس کو بڑا سمپلی بتاتا ہوں. جو ابھی طریقہ کار ہے بیلٹ پیپر جس طرح بنایا جاتا ہے, جس طرح بکسے میں ڈالا جاتا ہے, وہ سارا قانون قائم ہے, وہ قانون نہیں تبدیل ہوا. صرف ایک ایڈیشنل کام ہوا ہے, ایک مزید کام ہوا ہے, ایک ایفیشنسی بڑی ہے کہ جب آپ یہ سارا کاروائی کر رہے ہوں گے بیلٹ باکس کی, آپ ساتھ ایک بٹن دبا کے مشین میں بھی ریکارڈ کر دیں گے. اب اگر مثلاً مشین میں زیادہ ایک کاؤنٹنگ ہو گئی اور یہ مشین انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, یہ بالکل اس طرح سے ایک کیشیئر مشین ہوتی ہے. آپ جا کے کسی دکان میں جاتے ہیں تو ایک فری سٹینڈنگ کیشیئر مشین پڑی ہوتی ہے. یہ اسی قسم کی مشین ہے جو میں نے دیکھی کیونکہ ہمیں پریزنٹیشن دی گئی تھی حکومت کی طرف سے کمیٹی کو. تو یہ مشین جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ نہیں, یہ جو ایگزسٹنگ طریقہ کار ہے اس کے ساتھ بھی اس میں کوئی تصادم نہیں, صرف ایک ایڈیشنل چیز ہے. اگر مشین میں کوئی غلطی ہو جائے اور کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں پریکٹیکلی جو فزیکل پیپر پڑے ہوئے بیلٹ باکس میں اس کے ساتھ. اس کا صرف جو ایک فائدہ ہوگا, جو ایک کافی فائدہ ہر کوئی ایڈمٹ کرتا ہے, وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بڑی جلدی کمپائل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ساتھ کاؤنٹ علی ظفر صاحب, وہ تو پھر بھی آپ کو وہ جو پرچی اس کے اندر سے پرنٹ نکل کے بیلٹ باکس میں گر رہی ہے اس کو تو پھر بھی کاؤنٹ کرنا ہی پڑے گا نا, ٹائم تو وہ اتنا ہی لے گی. نہیں, وہ بیلٹ باکس ضروری نہیں ہے کہ بیلٹ اس میں مشین سے نکل کے گرے. آپ ایک اور چیز ذرا تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ مشین کس قسم کی ہوگی, اس میں سے کوئی پرچی نکلے گی یا پرچی آپ اس میں سے گزاریں گے اپنا بیلٹ باکس, یہ ساری چیزیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے طے کر دی ہیں جب وہ مشین خریدنے جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کی مشین خریدیں. ٹھیک, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-4 آپشنز ان کو دی جائیں گی, وہ جیسی مشین چاہیں خرید لیں, وہ جیسی مرضی. میں تو سجیسٹ یہ کروں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسی مشین خریدے جس کے اندر سے آپ بیلٹ باکس اسی طرح آپ جس طرح کرتے ہیں کرنے کے بعد اس کے اندر سے گزار دیں تاکہ وہ اس کو ریکارڈ کر لے اور اس کو اس کی کاؤنٹنگ کر لے, اور اس کے بعد بیلٹ باکس جو بیلٹ پیپر ہے وہ آپ باکس میں ڈال دیں. تو اس قسم کی ایڈیشنل کام سے کیا حرج ہوگا میری نظر میں, بلکہ امپروومنٹ ہوگی سسٹم میں. کوئی دھاندلی کی پاسبلٹی اگر ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے. یہ میرا موقف ہے آن دا مشین اٹ سیلف, جو مشین کا استعمال ہے, جو کہ جس قسم کی مشین بھی اس کو چاہیے الیکشن کمیشن کو. تو میرے نہیں خیال بائیکاٹ
اس بیسس پہ کوئی بائیکاٹ ہو سکتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا. یہ تو ایک ایسی چھوٹی چیز ہے جو کہ بے شک اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول ابھی اب استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں یہ خرابیاں ہیں اور حکومت اگر لے آئے گی تو دھاندلی ہو جائے گی. اس قسم کی یہ پولیٹیکل ٹاک تو ضرور ہے لیکن بائیکاٹ تک کے بات بالکل نہیں پہنچے گی اگر یہ ایونچولی پارلیمنٹری اس پر مشین پر سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے عبد القیوم صاحب کہ یہ مشین دھاندلی نہیں روک سکتی. یہ مشین دھاندلی کیسے کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں اس بات سے ایگری کروں گا علی ظفر سے پہلے جو میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ای وی ایم کا مسئلہ ہے نا یہ سسٹم ہے اور ایکچولی یہ چیزیں تو جو جیسے علی ایکسپلین کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے ایکسپلین ہو سکتی ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹر ہے یا نہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ سوسائٹی تک چلی گئی. دیکھیے میں سینیٹر رہا ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ ہم سینٹ کی کمیٹیز میں کبھی پارٹی لیول پہ نہیں سوچا. میں اپنا ویو دیتا ہوں, دوسرا اپنا, وہ شاید پارٹی کا کچھ اور بھی ویو ہو. آج یہ پولرائزیشن کمیٹیوں کے اندر تک چلی گئی ہے اور اگر لیٹ اس سے کہ کمیٹی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے یا ایکسپٹ کرتی ہے, ایون دین جو ہاؤس ہے اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کمیٹی کی بات کو ریجیکٹ کر کے اپنے طور پر پاس اگر کرنا چاہے. دوسرا گورنمنٹ کے پاس چوائس ہوتا ہے جوائنٹ سیشن کا. بٹ پوائنٹ از کہ اتنی امپارٹینٹ ایک پیوٹل ایک امینڈمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں ایک اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ ڈسکا کے اندر آر او سمیت وقت سے اٹھا کے لوگ بھاگے when this government was in power اور اس کی ایکسپلینیشن میرے خیال دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی. ماضی میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تو آپ کو بیٹھ کے یہ ساری چیزیں دیانتداری سے کرنی ہوگی. آج جو لوگ حکومت میں کل وہ اپوزیشن میں بھی ہوں گے تو خدا کے واسطے کوئی چیز تو پوسٹیریٹی کے لیے کی جائے. ہر چیز آپ اپنی سوچ کے مطابق آپ کرتے ہیں. یہ میں نے بھی کہا کہ یہ چھوٹی بات ہے. یہ سسٹمز ہیں اس ہیٹریڈ کے. آپ کا آج اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے. لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن ہاتھ نہیں ملا سکتے اور اگر کوئی بیٹھ کے کنسلٹ بھی کرنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو وہ ان کو لیٹر لکھ دیتا ہے, وہ ان کو لیٹر لکھ دیتا ہے. یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے. بیٹھ کے آپ انڈرسٹینڈنگ کریں, آپ اپنا یو میں ایگری ٹو ڈس ایگری, بٹ خدا کے واسطے اپنی ایگو اور انا کا مسئلہ اتنا نہ بنائیں کہ آپ کسی. اور یہ آپ کا پیغام میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن سب جماعتوں کے لیے ہے. اور یہ صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا, اگر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی جماعتوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مشین پر الیکشن نہ لڑنا, اس سے بہتر ہے بائیک آؤٹ کر دو. پیپلز پارٹی تو کبھی انتخابی عمل کا بائیک آؤٹ کرے گی نہیں, وہ تو کبھی بھی کم از کم سندھ کو برقرار رکھنا چاہے گی. اور کیا نون لیگ راستہ کھلا چھوڑ سکتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ ٹھیک ہے ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں, آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں اور اپوزیشن کی پارٹی بن جائیں ان کیس کہ اگر حکومت نے جیتنا بھی ہے تو آپ کیا اس آپشن کو قابل عمل دیکھتے ہیں اپوزیشن جماعتوں میں سر؟ دیکھیں یہ ساری لڑائی جو ہے نا یہ پاکستان کے ایک فضول قسم کے بیوروکریٹک سسٹم کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر یہ سارے کا سارا پیسہ آج سے 5 سال پہلے ایلوکیٹ کر کے الیکشن کمیشن کو دے دیا جاتا اور کہا جاتا کہ آپ بھلے بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے ایک مشین لے کے آؤ یا دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر سے لے کے آؤ, اپنے لیے تم ایک طے کر لو کہ تم نے ایک مشیننگ سسٹم بنانا ہے کہ جو فیئر اینڈ فری الیکشن کروا سکے. یہ جو بیچ میں لچ تلے جاتے ہیں نا, ایک طرف سے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, دوسری منسٹری آف لا آ جاتی ہے, فلاں آ جاتی ہے. یہ جو اس کی انکروچمنٹ آف دی اتھارٹی آف دی الیکشن کمیشن ہوتا ہے نا, وہاں ہوتا ہے. یہ کام الیکشن کمیشن کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ اپنے لیے کتنے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہائر کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر, اس کو دے دیا جاتا. مسئلہ سارا یہی ہے, وہ کہتا ہے مشین ہم بنائیں گے کیونکہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں, ہم اس کے منسٹری میں مینڈیٹ ہمارا ہے. رولز آف بزنس تو کھول کے دیکھو ہمیں کیا کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں الیکشن کمیشن ہوں. غلط ہے. پاکستان کی بیوروکریسی کی جو فریگمنٹیشن ہے اس نے یہ لڑائی لی ہوئی ہے. وہ ان پولیٹیشینز کو انگلیوں پہ نچاتے ہیں اور یہ ناچتے ہیں اور یہ ناچ رہے ہیں, ابھی تک ناچ رہے ہیں. آج سے 5 سال پہلے یہ پیسہ جو ہے الیکشن کمیشن کو دے دیا جاتا ود آل اٹس اتھارٹی, جہاں سے مرضی سافٹ ویئر پرچیز کرو, جہاں سے مشین کو بلڈ اپ کرو. ایک تمہارا ذمہ داری ہے کہ تم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں, وہ خود انشور کرتی ہے اس کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ذمہ داری دینے کا تیار نہیں. جس ملک کے اندر فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آخر وقت کے اندر وہ
ایلوکیشن چینج کرا کے اور وہ جس کو کیا کہتے ہیں وہ آخر میں جو سیکنڈ سٹیٹمنٹس کے اندر اپنے ہی بجٹ کو تبدیل کرتا پھر رہا ہو، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی اتھارٹی کو قائم رکھنا ہے. ورنہ پہلے دن آپ نے پولیس کو ایلوکیشن دے دی کہ یہ تمہارے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے یا 10 ارب روپیہ ہے، تم اس سے وردیاں خریدو، تم اس سے سپاہی لو، تم سے پولیس لو، تم نے 1 سال کے اندر لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے. ہم ذمہ داری نہیں، ہم نے یہ جو سسٹم بنائے ہوئے ہیں، یہ لڑائی اس کی ہے، اور یہ لڑائی سیاستدان تک پھیلی ہوئی ہے اور سیاستدان بالکل نہیں سمجھ رہے. صحیح ہے. عامر جان صاحب، ایک چیز جو سب سے زیادہ حکومت کا کنسرن ہے اور لاجک لی جاتی ہے مشین کو لانے کی، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ دھاندلی کا شور ہر دفعہ مچتا ہے، یہ دھاندلی کا شور نہ مچے. اب ہمارا الیکشن 20-22 ارب روپے میں ہوتا ہے، مشین آتی ہے تو یہ 60-70 ارب روپے میں چلا جائے گا، اور کوئی حرج نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے میں اگر واقعی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ دھاندلی کا شور نہیں مچتا. لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے الیکشن ہوگا اور سب کے لیے قابل قبول ہو جائے گا اس ماحول میں، جو ماحول بنا ہوا ہے، ای وی ایم پہ الیکشن ہو بھی جائے تو سب اس کو تسلیم کر لیں گے اور ہمارا 70 ارب روپے ضائع نہیں جائے گا؟ اس سب تسلیم تو پاکستان میں کبھی بھی، جو ہماری ہیں جیسے بھی پہلے بھی بات میں پروگرام میں ہوئی کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے، اتنا زیادہ مطلب ہے کہ تلخیاں بڑھ گئی ہیں، خلیج بڑھ گئی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی نقطہ ایسا نہیں لگے گا. اگر کوئی بھی جماعت جیتی تو وہ یہی الزام، دوسری جو جماعتیں وہ یہی الزام لگائے گی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. تو ایک ہمیں کنسنسس. اچھا ایک اور بات ہماری یہاں ایک فکری مغالطہ میں کہوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر جمہوریت ہے تو اس میں ایک کلیتاً اتفاق رائے ہونا چاہیے. یقیناً جمہوریت کا ایک تصور ہے کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر حکومت ہے اس کے پاس میجورٹی ہے تو وہ اپنی میجورٹی کے بل پہ قانون سازی بھی کر سکتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو جس کو لفظ کیا استعمال کرتے ہیں کہ جی بلڈوز، تو بلڈوز بھی کر سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر اگلی مرتبہ حزب خلاف جیت جائے تو ان قوانین کو تبدیل کر دے. لیکن جو اصل بات ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی تنازع ختم ہو جائے گا، الیکشن کمیشن جو ہے اگر وہ ایک تو رضامند نہیں ہو رہا، اب تو لگ یہ رہا ہے کہ جی بیل جو ہے کس طرح منڈے چڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو تیار ہی نہیں، اور الیکشن ہر حال میں آپ کچھ بھی کہہ لیں کرانا تو ارینجمنٹ تو اس نے ہی کرنا ہے. تو اگر وہاں پر ریزرویشن آتی ہے اور پھر اس طرح سے تھوپا جاتا ہے کسی بھی طرح سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنا اس وقت تلخی بڑھ گئی اس ایشو کے اوپر کہ یہ تجربہ جو ہے کامیاب ہوگا، مجھے نظر نہیں آتا ان حالات میں. جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. علی ظفر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس موضوع سے ہٹ کر ایک سوال آخر میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنے والی اپیلوں سے متعلق، جو مریم نواز کی اپیلیں چل رہی ہیں، جس میں انہوں نے ایک نئی اپلیکیشن ڈالنے کا اعلان کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں پہلے یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کس کا ڈرامہ تھا، کس کا ایجنڈا تھا، کس کا پلان تھا، کس کا منصوبہ تھا، کون اس کو لے کر آیا، کس نے کس کو کہا. میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس نوعیت کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے، ثبوت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بعد میں ثابت ہو، یہ اس اپیل کے اوپر کیا اثر ڈالے گی؟ جی، جہاں تک ایک تو یہ چونکہ معاملہ چل رہا ہے عدالت میں، تو اپلیکیشن پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس پہ تو میں نہیں بتاؤں گا، یا بتا بھی نہیں سکتا، بتانا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں اپنا موقف پیش کر دیتا ہوں. جی، جب آپ کی ایک اپیل ہو، آپ کی کنوکشن ہو جائے، آپ کو سزا ہو جائے آپ کے ٹرائل کے بعد، اور آپ اس کی اپیل کریں، تو اپیل میں آپ اس قسم کی باتیں نہیں لا سکتے. آپ کو اسی پہ بحث کرنی ہوتی ہے جو کہ ریکارڈ نیچے پیش ہو گیا ہوا ہے، چاہے آپ نے اپنے پروسیکیوشن نے پیش کیا ہو یا ڈیفینس نے پیش کیا ہو، بحث آپ نے اس کے اوپر ہی کرنی ہے. آپ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس میں کیا کنسپیریسی ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ عدالت کا تعلق نہیں ہوتا جو اپیل سن رہی ہے. اپیل میں تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا نچلا فیصلہ ریکارڈ کے مطابق درست ہے یا درست نہیں ہے. تو اس لیے یہ اپلیکیشن میری نظر میں نہیں بنتی. جی، نئے ایویڈنس لا سکتے ہیں اگر وہ آپ کی کنوکشن کے متعلق ہے اور آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا ایسا ایویڈنس جو کہ عدالت سمجھتی ہے کہ بالکل درست ایویڈنس ہے، اس کو آنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکا. اس قسم کی بڑی ایکسیپشنل سچویشن میں ایویڈنس لا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس قسم کی کنسپیریسی تھیریز آگے لے آئیں. مثلا آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک زمانہ تھا جب ڈی این اے ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تھی اور لوگ کنوکٹ ہوتے تھے، اور لیکن اب ڈی این اے ٹیسٹنگ اور ڈی این اے ٹیسٹ کوئی لے آئے تو عدالتیں کہتی ہیں کہ ہاں ہم اس ڈی این اے کے ٹیسٹ کے بیسس پہ، چونکہ اس وقت ایویڈنس اویلیبل نہیں تھا، ہم اپیل کی سٹیج پہ بھی اس کو دوبارہ سے ایویڈنس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اس قسم کا ایویڈنس لوور کورٹ میں پیش کریں. اس قسم کی ایکسیپشنل سچویشن میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو اپلیکیشن جس طرح فائل ہوئی ہے، میری نظر میں
اس کی گنجائش نہیں ہوتی. بہرحال فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہوتا. صحیح ہے. تو اس میں علی ظفر صاحب اگر یہ مریم صاحبہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے مثال کے طور پہ کہ جی واقعی یہ کوئی پلان تھا اور کسی نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت یہ جو ہے وہ چیز میرے خلاف انیشیٹ کی، تو اس کیس کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں، جس طرح میں نے کہا جی، یہ اس قسم کی بات کہ کیا کس نے یہ پاناما کا یا جو بھی ہے ایون فیلڈ والے ایشوز کو ریز کیا، کیوں کیا، کیا نیت تھی، یہ سارا ریلیونٹ نہیں ہے. دیکھنا سمپلی یہ ہے کہ کیا جو شہادت آئی نیچے اس سے جرم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. کس طرح آئی شہادت، کیوں آئی، اس کا تعلق نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، عامر رضا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.